Selcan. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अलंजक और बेबुलाद किले पहुंच चुके थे। फिर एक कमांडर कहता है आपको तलवारें हमें देनी होंगी। ये सुनकर अलंजक फ़ौरन उसकी तलवार निकाल लेता है। फिर अलंजक कहता है तुम हमारी तलवारों से बच गए हो ड्रेगोस, मेरे खान को दुआ दो, मैं उनके हुक्म पर यहाँ मुआहिदा करने आया हूँ। इसके बाद वो खाना खाने बैठ जाते हैं। इतने में उरानोस कहता है आपके खान ने सही सोचा मुआहिदा करने का, वरना दोनों तरफ बहुत खून रेजी होती। अलंजक कहता है इस मुआहिदे की सबसे अच्छी बात ये शराब है, ये अच्छा हुआ कि मैंने इसे चखा। उरानोस कहता है आपने अर्तुरुल पर लगाम लगा दी है उसके बेटे उस्मान को उठा के, लेकिन अर्तुरुल सऊद को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अगर उसने अपने बेटे को तलाश कर लिया तो? अलंजक कहता है अगर उसने उसे तलाश कर भी लिया तो उसका बेटा उसे पहचान ही नहीं सकेगा। उरानोस कहता है ऐसी कौन सी जगह हो सकती है कमांडर अलंजक जहां ऐसा होता है? अलंजक कहता है इस तरह की जगह आपको नहीं मिलने वाली, ये वो जगह हैं जहां रूहें आसमान के बहुत करीब होती हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। सऊद में बेबुलाद के सिपाही काई कबीले के झंडे उतारने लगते हैं और उनकी जगह उमरुल्लार कबीले के झंडे लगाने लगते हैं। सुलेमान कहता है हम खामोश नहीं रह सकते हैं भाई, जब हमारा झंडा नीचे किया जा रहा है। हम रिवायात से हटकर किसी को भी कुछ नहीं करने देंगे, सऊद काई वालों का हक है। यनाल कहता है अगर ये नाफरमानी जारी रही तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। इतने में बेबुलाद भी वहां पहुंच जाता है और सुलेमान के करीब आकर कहता है अपना दिमाग ठंडा रखो वरना मैं इसे तुम्हारे जिस्म से उतार दूंगा। क्या ये फैसला तुम करोगे कि कौन सी चीज़ हमारी रिवायात के खिलाफ जाती है? सुलेमान कहता है जब सरदार अपनी रिवायात से हट कर काम करे तो उन्हें रोकना हमारा काम है। छोड़ दो इसे, तुम इस मामले में मत पड़ो गुंदूस सिपाही, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके बाद सुलेमान कहता है तुम गद्दार हो। बेबुलाद कहता है मुझे गद्दार कहने पर तुम पछताओगे। दूस बेबुलाद को कहता है आप ऐसा करके पछताओगे और इस खून का हिसाब चुकाओगे। बेबुलाद कहता है अर्तुरुल साहब का बेटा होने की वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ गुंदूस सिपाही, लेकिन अगर तुमने अपनी हद पार की तो मैं तुमसे भी छुटकारा हासिल कर लूँगा। दूसरी तरफ जंगल में तुरगुत कह रहा था रूहें किस जगह आसमान के करीब होती हैं? अर्तुरुल साहब कहते हैं आसमान के सबसे करीब पहाड़ की चोटी होती है। वो उस्मान को पहाड़ की चोटी पर ले गए हैं जहाँ ब्रज के दरख्त हैं। बमसी कहता है आप सही कह रहे हैं भाई, मैंने भी वहाँ ब्रज के दरख्त देखे थे। फिर अर्तुरुल सरदार कहते हैं इंतकाम का वक्त आ गया है बहादुरों, हमें उस्मान को बचाना होगा। दूसरी तरफ सलजान और हाइमा खानम सराय के किचन में पहुंचते हैं। इतने में सिरमा वहां आती है। सलजान कहती है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सिरमा कहती है मैंने तुम्हें कालीने तैयार करने का कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलजान कहती है तुम्हारे गलीज भाई ने सबके सामने मेरे बेटे को मारा और फिर जिंदान में डाल दिया। सिरमा कहती है मेरे भाई ने वही किया जो एक नाफरमान के साथ करते हैं।
پھر سلجان کہتی ہے میری بات غور سے سنو سرما، اگر دوبارہ کبھی تم نے ایسے بات کی تو میں قسم کھاتی ہوں کہ چنگیز خان بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکے۔ ہے ارطغرل کہتا ہے وقت آ گیا ہے بھابھی۔ سلجان کہتی ہے ارطغرل بھائی وہ لوگ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے جب تک میرا بھائی میرے ساتھ کھڑا ہے تو مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ سلجان کہتی ہے اللہ کے سپرد کیا۔ یہ سن کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ باہر جاتا ہے تو قبیلے کے بہت سارے لوگ جمع تھے اور دو درگا قبیلے کے لوگ ارطغرل کو دیکھ کر شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور غدار قاتل کے نعرے لگانے لگتے ہیں، لیکن کائی قبیلے کے سپاہی ان کے آگے آ گئے تھے۔ اندر سلجان کندوگتو کو کہہ رہی تھی کندوگتو باہر جائیے نہیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر کندوگتو باہر چلے جاتا ہے۔ پھر کندوگتو باہر جا کر کہتا ہے آپ سب لوگ میری بات سن لیں، ارطغرل بھائی اپنی مرضی سے قبیلے میں آئے تھے تاکہ وہ بے گناہ ثابت ہو سکیں، اب وہ اپنی مرضی سے قید خانے میں جا رہے ہیں تاکہ آئین اور قانون کے سارے تقاضے مکمل ہو سکیں۔ اب اگر کسی نے اپنی حد عبور کی تو وہ میری تلوار سے مارا جائے گا۔ یہ سن کر سپاہی تھوڑا ڈر جاتے ہیں۔ پھر کندوگتو کہتا ہے ارطغرل بسم اللہ کرو۔ پھر ارطغرل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور دو درگا قبیلے کے سپاہی ارطغرل کو دیکھ کر بہت غصے میں آ گئے تھے اور کندوگتو اپنی سربراہی میں ارطغرل کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا اور قبیلے کے لوگ اس پر بہت غصے میں تھے۔ دوسری طرف تانگوت اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل گیا تھا اور وہ حلیمہ اور دیری دمیر کے تعاقب میں تھا۔ پھر وہ کچھ نشانات دیکھنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے نشانات تازہ ہیں، وہ اس طرف آئے ہیں، چلو میرے پیچھے چلو۔ یہ سن کر سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سپاہی ارطغرل کو قید خانے والے خیمے کی طرف لے کر جا رہے تھے اور ارطغرل بھی آگے بڑھ رہا تھا اور کندوگتو اپنی تلوار نکال کر ارطغرل کی حفاظت کر رہا تھا اور ارطغرل بھی ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا اور وہ سب آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن کندوگتو اس سپاہی کو مار دیتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے تم نے کیا کیا ارطغرل؟ ہم نے تمہاری خاطر اپنی زندگی قربان کر دی، تم نے ہمارے بھائی کو مار ڈالا، تم قاتل ہو۔ یہ سن کر کندوگتو کہتا ہے تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو، ارطغرل کا فیصلہ جرگہ کرے گا، تم نہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے وہاں انصاف نہیں ملے گا، ہم سب جانتے ہیں کہ جرگے میں انصاف نہیں ملتا ہے۔ کندوگتو کہتا ہے اگر تم اسی طرح بکواس کرو گے تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، سپاہیوں لے جاؤ اس کو۔ پھر سپاہی اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ پھر کائی قبیلے کے سپاہی ارطغرل بھائی زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ قید خانے والے خیمے کے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ کندوگتو کہتا ہے میرے بھائی اگر میری والدہ کو کچھ بھی ہوا تو میں دو درگا قبیلے پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ بھائی ایسا ہی ہوگا اور تو لیکن بھی جلد واپس آ جائے گا قبیلے۔ یہ سن کر کندوگتو کہتا ہے انشاءاللہ۔
اتنے میں چھوٹا بچہ ترالی کہتا ہے اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں ارطغرل بھائی۔ یہ سن کر ارطغرل مسکراتا ہے اور اندر چلے جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کو ایک جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور قندوق تو باہر آ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اللہ سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس مصیبت سے مجھے نکال دیں اور میری والدہ کو زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے بھائی کالا بے آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے آنے دو اسے۔ پھر کالا بیلا اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے پھر ہم دوبارہ مل گئے ارطغرل۔ ارطغرل اسے کہتا ہے تم۔ پھر ارطغرل کو وہ خیال آتا ہے جب ارطغرل نویان کے ٹھکانے پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر یہ آدمی کالا بیلا بھی بیٹھا ہوا تھا، اور جب نویان ارطغرل کے ہاتھ پر کیل ٹھوک رہا تھا تب بھی یہ شخص کالا بیلا ادھر ہی موجود تھا۔ پھر کالا بیلا کہتا ہے سعد الدین نے نیک خواہشات بھیجی ہیں اور وہ تمہاری خدمات کا بھی اعتراف کرتے ہیں، لیکن ارطغرل کہتا ہے لیکن کیا؟ کالا بیلا کہتا ہے ان کا حکم ہے کہ ہمارے سپاہیوں کے بدلے اور وزیر آرتغرل کے بدلے ارطغرل کو مار دیا جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ ارطغرل کہتا ہے اگر غدار ایسے ہی سلطان کے محل سے نویان کے ٹھکانے تک پہنچ سکتے ہیں اور پھر وہاں سے ماموں کے قبیلے میں اور بنا کسی خوف کے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہماری تلواریں اپنی میان میں کبھی بھی زنگ آلود نہیں رہیں گی۔ پھر کالا بیلا کہتا ہے غدار تم نے اپنے چرواہے ہونے کا ثبوت دے ہی دیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے غدار یاد رکھنا یہ سب ہماری ریاست کی بہتری کے لیے ہے ارطغرل۔ پھر وہ کہتا ہے تم یہاں سے نکلنے کے بعد کرو ہی کیا، تمہارا سر تو قائم نہیں رہے گا کل کے جرگے کے بعد۔ یہ سن کر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے اور کالا بیلا کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر کالا بیلا کہتا ہے کس کی موت کتنی قریب ہے یہ تو کل پتہ چل جائے گا ارطغرل، انتظار کرو کل کا۔ یہ کہہ کر کالا بیلا باہر نکل جاتا ہے اور ارطغرل کچھ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آیت الن گوبچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ارطغرل بے گناہ ثابت ہو جائے، یہ ہم سب کی خواہش ہے گوبچے۔ سردار کرکٹ اتنے درد میں ہونے کے باوجود بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ ارطغرل بے گناہ ثابت ہو جائے۔ غنجہ گل کہتی ہے انہیں بہت زیادہ دکھ ہے گوبچے اور تمہارا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آیت الن کہتی ہے اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم خود کو اس سب کا قصوروار مت ٹھہراؤ گوبچے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ گوبچے کہتی ہے میری والدہ، میرے بہن بھائی سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو دیکن صاحب کو ارطغرل کی خبر دینے پر مجھے انہوں نے نکال دیا، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اس دنیا میں میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا ہے۔ یہ سن کر گونجا گل اور آیت الن خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف کالا بیلا گمستکن کو کہہ رہا تھا کہ دنیا ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے گمستکن۔ پھر وہ کہتا ہے غور سے سنو میری بات، کافروں کے خلاف جہاد میں، اور اگر تم ریاست کے سپہ سالار بننا چاہتے ہو تو بازنطین کی سرحدیں جہاد کرنے کے لیے اچھی ہیں اور ہم احترام کرتے ہیں تمہاری خواہش کا۔ یہ سن کر گمستکن کہتا ہے سعد الدین بھی کیا یہی چاہتے ہیں کالا بے؟ کالا بے کہتا ہے
لیکن ایسا وقت بھی آئے گا بہت جلد کہ تمہیں اپنی خواہشات کے لیے شیطان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا پڑے گا۔ گمستکن حیران ہو کر پوچھتا ہے، یہ شیطان کون ہے؟ اس کے بعد منگولوں کے ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ الو بلگے ڈھول بجا رہا تھا اور نویان اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کر کائی قبیلے اور دودرگا قبیلے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور انہیں پرجوش کرنے کے لیے کچھ نعرے وغیرہ لگا رہا تھا اور انہیں بتا رہا تھا کہ تم لوگ عقدۂ خان کے جنگجو ہو۔ دوسری طرف ارطغرل قید خانے میں موجود تھا اور اسے حلیمہ یاد آ رہی تھی اور اسے وہ خیال آتا ہے جب ارطغرل نے اسے کہا تھا کہ تم کونیا روانہ ہو جانا۔ حلیمہ نے کہا تھا، آپ پریشان مت ہوں، جتنی بھی مشکل آئے گی ہم اس کا سامنا کریں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میں نے بہت سے بہادر دیکھے ہیں لیکن تمہارے جیسی بہادر نہیں دیکھی جو دو زندگیوں کے ساتھ میدان جنگ میں ہو۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ایک مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں حلیمہ اور دہلی دمیر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سگرتکن کے دیے گئے کاغذات دیکھ رہے تھے اور اتنے میں تانگوت بھی ادھر ہی پہنچ گیا تھا اور چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے بھی انہی کاغذات کو لینے کے لیے وہ یہاں پر آیا تھا۔ پھر حلیمہ کہتی ہے، سگرتکن نے پوری زندگی جو اپنی داؤ پر لگا دی ہے، جو چیز حاصل کرنے کے لیے وہ سب اس میں موجود ہے۔ دہلی دمیر سلطان کو اس کی وجہ سے دشمن کا پتہ چل جائے گا، میرے دل پر ہمیشہ بوجھ رہے گا۔ اگر میں سلجوق ریاست کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ گئی اور ارطغرل بھائی کے جو بھائی ہیں، ارطغرل صاحب کے جو بھائی سگرتکن ہیں، ان کی محنت کو تباہ کر دیا تو پھر میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی کبھی بھی۔ یہ سن کر دہلی دمیر کہتا ہے، تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے حلیمہ سلطان؟ پھر حلیمہ کہتی ہے، میں بتاتی ہوں، مجھے ایک کاغذ اور پین چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں اور تانگوت انہیں چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں منگول پہنچ چکے تھے اور وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمیں حکم ملے اور وہ قبیلے پر حملہ کر دیں، اور وہ قبیلے کو اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ قبیلے کے اندر کالا بیلا کرکت کو کہہ رہا تھا، سعد الدین کوپیک کا یہ آخری فیصلہ ہے، موت لازمی ہے اس کی۔ گمستکن کہتا ہے، جنگ ہو جائے گی ایسا کرنے سے، غصے پر قابو رکھیں۔ کرکت کہتا ہے، اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، چاہے جتنے بھی لوگ مارے جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ گئے تم؟ میں سب کچھ قربان کر دوں گا جرگے کے فیصلے پر۔ دوسری طرف غار میں دودکن کا علاج چل رہا تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر ابن عربی حکیم ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک مدرسہ تھا، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر حکیم ارطغرل سے ابن عربی پوچھتے ہیں، پھر آپ یہاں قبیلے میں کیوں آ گئے، شہر کیوں نہیں گئے؟ یہ سن کر حکیم ارطغرل کہتا ہے، قبیلے کے لوگوں کو میری بہت ضرورت تھی، شہر میں تو بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ میں قبیلے والوں کی خدمت کر سکوں۔ ابن عربی کہتے ہیں، بہت اچھا سوچا آپ نے۔ اتنے میں دودکن کی گردن ایک طرف لڑک جاتی ہے، یہ دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے، اس کی حالت بگڑ رہی
ہے۔ پھر وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگودوان اور ببسی اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ شدید پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بچے گا بھی یا نہیں۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ تانگت شربت دینے والے آدمی کو کہہ رہا تھا، یہی شربت ہے، تم میری بات بہت غور سے سن لو۔ ہمارا ان سے ایک تھوڑی سی لڑائی ہے، ان کے پاس ہمارا سامان ہے، ہم وہ لے کر چلے جائیں گے تو پھر ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، خاص طور پر تمہاری بیوی اور بیٹی کو۔ پھر تانگت اس جگ میں کچھ ملا دیتا ہے اور کہتا ہے، جاؤ اور یہ شربت ان لوگوں کو پیش کرو۔ تم جانتے ہو کہ ہم اور تم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں۔ وہ آدمی ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ پھر وہ آدمی شربت لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک کمرے میں دھیری ضمیر اور حلیمہ بیٹھی ہوئے تھے اور حلیمہ کچھ نقلی کاغذات بنا رہی تھی تاکہ اگر کوئی چھیننے آئے تو وہ اسے نقلی کاغذات دے دیں۔ اس کے بعد غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں تو دیکھیں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور ابن العربی اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا شافی آپ اپنے نام کے صدقے اس بندے کی جان بخش دیں۔ پھر حکیم آرتو ایک اور مکہ اس کے سینے پر مارتا ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں، یا اللہ اس کی جان بخش دیں۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں، جس نے سب کے خلاف جہاد کیا اس سلیمان شاہ کے بیٹے کو دشمن کی سازش سے بچا لے میرے رب۔ اتنے میں حکیم آرتک دوبارہ تو دیکھیں کہ مکہ مارتا ہے تو اس کی سانسیں بحال ہو جاتی ہیں۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ نے ان کی جان بخش دی ہے۔ یہ سن کر ابن عربی بھی کہتے ہیں، شکر الحمدللہ، اور ارطغرل کے ساتھی بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آپس میں گلے ملتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ نے نقلی کاغذات تیار کر لیے تھے اور وہ کہتی ہے، ہو گیا کام۔ یہ سن کر دھیری ضمیر کہتا ہے، بہت اچھی بیٹی۔ پھر حلیمہ کہتی ہے، آپ فکر مت کریں۔ دھیری ضمیر کہتا ہے، اسے ہمیں چھپانا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے، شیطان بھی چاہے تو وہ نہیں ڈھونڈ سکتا ہے اسے۔ پھر دھیری ضمیر کہتا ہے، چلو بیٹی اب میں چلتا ہوں۔ اتنے میں وہ شربت والا آدمی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے جناب؟ وہ آدمی کہتا ہے، نہیں۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، یہ شربت آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، شب بخیر جناب۔ یہ سن کر دھیری ضمیر کہتا ہے، اللہ تم سے راضی ہو۔ پھر وہ دونوں شربت پی لیتے ہیں اور دھیری ضمیر شب بخیر کہہ کر باہر چلے جاتا ہے اور اتنے میں تانگت سپاہی وہاں آ جاتا ہے اور دھیری ضمیر کو چھپ کر دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں منگول گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور قبیلے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون بے ہوش تھیں اور سلجان اور کندوکتو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حائمہ خاتون ہوش میں آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں، ارطغرل۔ پھر کندوکتو کہتا ہے، ارطغرل خیریت سے ہے، آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ پھر سلجان کہتی ہے، والدہ آپ پریشان مت ہوں، آپ یہ پانی پیجئے۔ پھر کندوکتو کہتا ہے، کیسی طبیعت ہے اب والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ سلجان کہتی ہے، شکر الحمدللہ۔ پھر کندوکتو کہتا ہے، سلجان مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پھر سلجان اور کندوکتو ایک طرف آ جاتے ہیں اور کندوکتو کہتا ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی اور زیادتی کی ہے، بہت شرمندہ ہوں میں۔ پھر کندوکتو کہتا ہے، اور انہی ہاتھوں سے میں نے تمہیں مارا تھا۔ میں اپنے
ہوش و حواس میں نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ سلجان کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ پر ذمہ داریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ہر کسی کا حق ہے خوشی سے زندگی گزارنے کا، خاص طور پر آپ کا۔ یقین کیجئے سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر کندوکتو بھی کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر کندوکتو کہتا ہے سلجان۔ سلجان کہتی ہے کہیے، میں سن رہی ہوں۔ پھر کندوکتو کہتا ہے سلجان مجھے وارث چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد بھی پھولے اور کھلے، اس کے لیے مجھے کسی دوسری خاتون سے نکاح کرنا ہے۔ اگر تمہیں قبول ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کسی دوسری خاتون کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر سلجان حیران پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر کندوکتو کہتا ہے تم اچھی طریقے سے سوچ لو سلجان کہ کیا کرنا ہے، پھر فیصلہ کر مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر کندوکتو وہاں سے چلا جاتا ہے اور سلجان حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ کر چلا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد منگول قبیلے میں گھس آتے ہیں۔ اتنے میں کندوکتو ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ کندوکتو کہتا ہے کل جرگہ میرے بھائی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، مجھے کیسے نیند آئے گی ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے چھوڑیں کل کی بات کو، آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بیٹھ جائیں۔ کندوکتو بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں بھابھی سے؟ کندوکتو کہتا ہے مجھے اولاد چاہیے ارطغرل، اور مجھے ایک پرسکون خاندان چاہیے، اور یہ سلجان کے ساتھ ناممکن ہے۔ اسے بھی میں نے بتا دیا ہے، صاف صاف بتا دیا ہے کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے انہوں نے کیا کہا؟ کندوکتو کہتا ہے کچھ نہیں۔ پھر کندوکتو کہتا ہے استغفر اللہ ارطغرل، کل جرگے میں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور ہم یہاں اس فضول بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوگا بھائی۔ کندوکتو کہتا ہے بے شک میرے بھائی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کیا کوئی اور خاتون ہے آپ کے ذہن میں؟ کون ہے؟ کیا وہ گونجا گل ہے؟ یہ سن کر کندوکتو چونک جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ارطغرل کہتا ہے بھابھی سے بات کرتے ہوئے۔ پھر کندوکتو کہتا ہے اوہ میرے اللہ، جو بات میں خود سے نہیں کہہ پاتا وہ دوسروں کو کیسے پتہ چل جاتی ہے؟ پھر ارطغرل کہتا ہے خود پر ظلم کر کوئی قدم مت اٹھائیں بھائی، اور بھابھی کو والدہ کے پاس نہ بھیجیں، وہ اس کی حقدار نہیں ہیں، وہ یہ دکھ نہیں سہ پائیں گی۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ دوسری خاتون کو کیسے قبول کریں گی، لیکن انہیں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا بھائی۔ دوسری طرف کرکٹ حائمہ خاتون کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا سامنا سلجان سے ہو جاتا ہے۔ سلجان اسے دیکھ کر غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر کرکٹ سردار اندر حائمہ خاتون کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ حائمہ خاتون کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے حائمہ بہن، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں حائمہ خاتون کی آنکھ کھلتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بھائی۔ پھر کرکٹ کہتا ہے شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، ہم یہ سارے غم کیسے اٹھائیں گے حائمہ؟ آج میری اولاد چلی گئی اور کل تمہاری اولاد چلی جائے گی، ہم سے کہاں غلطی ہو گئی ہے حائمہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں میرا بیٹا قاتل نہیں ہے بھائی، وہ خود مر سکتا ہے لیکن اپنے بھائی کو
کبھی بھی نہیں مار سکتا ہے بھائی۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ آپ نے اس کے ساتھ مل کر دشمن کو تباہ کیا ہے اور جنگیں لڑی ہیں اور جیتے ہیں۔ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے غدار کوچہ پہاش کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا بھائی۔ وہ قبیلے واپس آیا تاکہ قبیلے کا امن بحال ہو جائے، اور غصے میں گرے سپاہیوں کا سامنا کیا اس نے، صرف قبیلے کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا بھائی، سوچا کہ آپ نے کیوں آیا؟ یہ سن کر کرکٹ کہتا ہے میں بہت گناہ گار انسان ہوں ہائمہ، یہ سب میرے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے جو میں آج بھگت رہا ہوں۔ پھر ارطغرل دوسری طرف کہہ رہا تھا کندوگتو سے کالا بیل سے محتاط رہیں بھائی، وہ نویان کے پاس موجود تھا جب میں اس کی قید میں تھا۔ کندوگتو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے جب انہوں نے میرے ہاتھ میں کیل گاڑ دی تو وہ بہت خوش ہو رہا تھا وہاں پر کھڑا ہو کر۔ کندوگتو کہتا ہے یا میرے رب، ہم کس جہنم میں آ کر پھنس گئے ہیں۔ اتنے میں دمرد سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے بھائی کرکس سردار ہائمہ خانم کے خیمے میں گئے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے آپ فوراً بھائی والدہ کے پاس جائیں، آج کی رات بہت طویل ہوگی، ہم والدہ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر کندوگتو کھڑا ہو کر باہر نکل جاتا ہے اور ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اتنے میں منگول قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ دوسری طرف کرکٹ ہائمہ خاتون کے پاس موجود تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے میرے اللہ، مجھے بخش دے اور میرے بیٹے اور میری بہن کو صحت یاب کر دے میرے رب۔ اتنے میں کندوگتو وہاں پہنچ جاتا ہے، کرکٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کندوگتو کہتا ہے کیا ضمیر آپ کو یہاں تک لے آیا ہے ماموں؟ اس کا ماموں کہتا ہے تو کون ہے آخر اس سب کا ذمہ دار، ارطغرل تم یا ہائمہ؟ کندوگتو کہتا ہے اس بات کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے ماموں، کل جرگے میں ہونے والا فیصلہ ہمارے دونوں قبیلے کو اور ہماری ریاست کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو حقیقت کو پہچان کر ارطغرل کا ساتھ دینا چاہیے ماموں جان۔ پھر کرکٹ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر کندوگتو اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے وہ ارطغرل کو کبھی نہیں مار سکتے والدہ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں ہائمہ خاتون تکلیف میں ہو جاتی ہیں اور ان کا خون بہنے لگتا ہے۔ کندوگتو پریشان ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کو آواز دینے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک خاتون اندر آتی ہے تو حکیم آرتک کہتا ہے فوراً جا کر آرتک بھائی کو بلا کر لاؤ جاؤ۔ پھر کندوگتو کہتا ہے آپ پریشان مت ہوں والدہ، حوصلہ رکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سلجان آیتولن کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے تو ہمارے سارے دشمن ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہارے شیطانی منصوبے کے بارے میں تو نہیں جانتی ہوں، لیکن میں عہد کرتی ہوں کہ میں تمہاری حیثیت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کر رہوں گی۔ اتنے میں گوبچے کھڑی ہو کر کہتی ہے باجی۔ سلجان کہتی ہے تم تو خاموش ہی رہو گوبچے، ان مکار عورتوں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن تم یہ سب کچھ دیکھ نہیں پا رہی ہو۔ اتنے میں آیتولن کہتی ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنے میں سلجان گوبچے کو زبردستی لے جانے لگتی ہے۔ اتنے میں خاتون آ کر کہتی ہے سلجان خاتون، آپ کو ایک خبر دینی تھی، والدہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے، آرتک بھائی کو پیغام پہنچا دیا ہے میں نے۔ یہ سن کر سلجان اور گوبچے باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنے میں گھمستکن اور کالا بیلا اندر داخل ہوتے ہیں۔ گھمستکن کہتا ہے یہ کیسا شور ہے؟ آیتولن کیا کوئی خبر آئی ہے؟ آیتولن کہتی ہے ہائمہ خانم۔ دوسری طرف ایک سپاہی ارطغرل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سردار کرکٹ آئے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے انہیں آنے دو۔
پھر کرکٹ سردار اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل کیا تم نے تودیکن کو مارا ہے؟ دوسری طرف کندوک تو حائمہ خاتون کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ کرتے ہیں بیٹھ جائیں۔ کندوک تو بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں بھابھی سے؟ کندوک تو کہتا ہے مجھے اولاد چاہیے ارطغرل، اور مجھے ایک پرسکون خاندان چاہیے، اور یہ سلجان کے ساتھ ناممکن ہے۔ اسے بھی میں نے بتا دیا ہے، صاف صاف بتا دیا ہے کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے انہوں نے کیا کہا؟ کندوک تو کہتا ہے کچھ نہیں۔ پھر کندوک تو کہتا ہے استغفر اللہ ارطغرل، کل جرگے میں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور ہم یہاں اس فضول بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوگا بھائی۔ کندوک تو کہتا ہے بے شک میرے بھائی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کیا کوئی اور خاتون ہے آپ کے ذہن میں؟ کون ہے؟ کیا وہ گونجا گل ہے؟ یہ سن کر کندوک تو چونک جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ارطغرل کہتا ہے بھابھی سے بات کرتے ہوئے۔ پھر کندوک تو کہتا ہے اوہ میرے اللہ، جو بات میں خود سے نہیں کہہ پاتا وہ دوسروں کو کیسے پتہ چل جاتی ہے؟ پھر ارطغرل کہتا ہے خود پر ظلم کر کر کوئی قدم مت اٹھائیں بھائی، اور بھابھی کو والدہ کے پاس نہ بھیجیں، وہ اس کی حقدار نہیں ہیں، وہ یہ دکھ نہیں سہ پائیں گی۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ دوسری خاتون کو کیسے قبول کریں گی، لیکن انہیں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا بھائی۔ دوسری طرف کرکٹ حائمہ خاتون کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا سامنا سلجان سے ہو جاتا ہے۔ سلجان اسے دیکھ کر غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر کرکٹ سردار اندر حائمہ خاتون کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ حائمہ خاتون کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے حائمہ بہن، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں حائمہ خاتون کی آنکھ کھلتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بھائی۔ پھر کرکٹ کہتا ہے شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، ہم یہ سارے غم کیسے اٹھائیں گے حائمہ؟ آج میری اولاد چلی گئی اور کل تمہاری اولاد چلی جائے گی، ہم سے کہاں غلطی ہو گئی ہے حائمہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں میرا بیٹا قاتل نہیں ہے بھائی، وہ خود مر سکتا ہے لیکن اپنے بھائی کو کبھی بھی نہیں مار سکتا ہے بھائی۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ آپ نے اس کے ساتھ مل کر دشمن کو تباہ کیا ہے اور جنگیں لڑی ہیں اور جیتے ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے غدار کوچہ پہاش کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا بھائی۔ وہ قبیلے واپس آیا تاکہ قبیلے کا امن بحال ہو جائے، اور غصے میں گرے سپاہیوں کا سامنا کیا اس نے صرف قبیلے کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا بھائی، سوچا کہ آپ نے کیوں آیا؟ یہ سن کر کرکٹ کہتا ہے میں بہت گناہ گار انسان ہوں حائمہ، یہ سب میرے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے جو میں آج بھگت رہا ہوں۔ پھر ارطغرل دوسری طرف کہہ رہا تھا کندوک سے کالا بیگ سے محتاط رہیں بھائی، وہ نویان کے پاس موجود تھا جب میں اس کی قید میں تھا۔ کندوک تو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے جب انہوں نے میرے ہاتھ میں کیل گاڑ دی تو وہ بہت خوش ہو رہا تھا وہاں پر کھڑا ہو کر۔ کندوک تو کہتا ہے یا میرے رب، ہم کس جہنم میں آ کر پھنس گئے ہیں؟ اتنے میں دمرد سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے بھائی کرکٹ سردار حائمہ خانم کے خیمے میں گئے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے آپ فوراً بھائی والدہ کے پاس جائیں، آج کی رات بہت طویل ہوگی، ہم والدہ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر کندوک تو کھڑا ہو کر باہر نکل جاتا ہے
اور ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اتنے میں منگول قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ دوسری طرف کرکٹ خائمہ خاتون کے پاس موجود تھا اور وہ کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، مجھے بخش دے اور میرے بیٹے اور میری بہن کو صحت یاب کر دے میرے رب۔ اتنے میں کندوگدو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کرکٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کندوگدو کہتا ہے، کیا ضمیر آپ کو یہاں تک لے آیا ہے ماموں؟ اس کا ماموں کہتا ہے، تو کون ہے آخر اس سب کا ذمہ دار، ارطغرل تم یا خائمہ؟ کندوگدو کہتا ہے، اس بات کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے ماموں۔ کل جرگے میں ہونے والا فیصلہ ہمارے دونوں قبیلے کو اور ہماری ریاست کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو حقیقت کو پہچان کر ارطغرل کا ساتھ دینا چاہیے ماموں جان۔ پھر کرکٹ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر کندوگدو اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے، وہ ارطغرل کو کبھی نہیں مار سکتے والدہ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں خائمہ خاتون تکلیف میں ہو جاتی ہیں اور ان کا خون بہنے لگتا ہے۔ کندوگدو پریشان ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کو آواز دینے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک خاتون اندر آتی ہے تو حکیم آرتک کہتا ہے، فوراً جا کر آرتک بھائی کو بلا کر لاؤ جاؤ۔ پھر کندوگدو کہتا ہے، آپ پریشان مت ہوں والدہ، حوصلہ رکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سلجان آیت الن کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، تو ہمارے سارے دشمن ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہارے شیطانی منصوبے کے بارے میں تو نہیں جانتی ہوں، لیکن میں عہد کرتی ہوں کہ میں تمہاری حیثیت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کر رہوں گی۔ اتنے میں گوبچے کھڑی ہو کر کہتی ہے، باجی۔ سلجان کہتی ہے، تم تو خاموش ہی رہو گوبچے، ان مکار عورتوں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن تم یہ سب کچھ دیکھ نہیں پا رہی ہو۔ اتنے میں آیت الن کہتی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنے میں سلجان گوبچے کو زبردستی لے جانے لگتی ہے۔ اتنے میں خاتون آ کر کہتی ہے، سلجان خاتون، آپ کو ایک خبر دینی تھی، والدہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے، آرتک بھائی کو پیغام پہنچا دیا ہے میں نے۔ یہ سن کر سلجان اور گوبچے باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنے میں گھمستکن اور کالا بیلا اندر داخل ہوتے ہیں۔ گھمستکن کہتا ہے، یہ کیسا شور ہے؟ آیت الن، کیا کوئی خبر آئی ہے؟ آیت الن کہتی ہے، خائمہ خانم۔ دوسری طرف ایک سپاہی ارطغرل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، سردار کرکٹ آئے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، انہیں آنے دو۔ پھر کرکٹ سردار اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل، کیا تم نے تودیکن کو مارا ہے؟ دوسری طرف کندوگدو خائمہ خاتون کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔